24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की मुआशरती उलूम के बाब नंबर 5 पर है और ये तीसरा और आखिरी सेशन। बाब का उन्वान है जोग्राफिया और इस सेशन का उन्वान है मौसम, आब हवा और आबादी। बच्चों को उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। तमहीद के लिए बच्चों को बताएं कि वो पढ़ चुके हैं कि माहौल और लोगों का तर्ज जिंदगी एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। उन्हें ये भी बताएं कि मौसम और आबो हवा माहौल का एक अहम उन्सर है जिसे कुदरती आफात और इंसानी आबादी मुतासिर करते हैं। ये जरा तफसील के साथ मोहतरम टीचर आप बताएंगे। है तो तमहीद, लेकिन सिर्फ एक या दो जुमलों में बयान नहीं करना, उनको समझाना है कि माहौल हम कहते किसको हैं? सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है और उसके ऊपर फिजा में है, ये हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट। और जो एटमॉस्फेयर है, वो फजा जिसको कहते हैं, वो भी माहौल का हिस्सा है। जाहिर बात है, माहौल इंसानों को मुतासिर करता है और इंसान माहौल को मुतासिर करता है। और मौसम और आबो हवा माहौल का एक अहम उन्सर है जिसे कुदरती आफात और इंसानी आबादी मुतासिर करते हैं। दो बातें हो गई। एक तो ये कि मौसम और आबो हवा भी माहौल का हिस्सा है, और जैसे पहले मैंने कहा कि माहौल इंसानों को मुतासिर करता है और इंसान माहौल को मुतासिर करते हैं। आप इसी तरह बच्चों को बताएं और समझाएंगे। और फिर इसमें कुदरती आफात और इंसानी आबादी भी मौसम और आबो हवा को और माहौल को मजमूई तौर पर मुतासिर करते हैं। फिर आप बच्चों को बताएं कि वो इस बाब के आखिरी हिस्से में ये पढ़ने जा रहे हैं कि मौसम और आबो हवा और इंसानी आबादी एक दूसरे को कैसे मुतासिर करते हैं। और मुझे यकीन है मोहतरम टीचर कि आप ये जो इससे ऊपर मैंने पहले आपको बताया कि आप बच्चों को ये बताएं कि माहौल और इंसानी आबादी एक दूसरे को कैसे मुतासिर करते हैं। इस तमहीद के बाद उनके एक जहन में एक तजस्सुस उभरेगा। अच्छा, ये तो बड़ी अहम बात है, माहौल इंसानों को मुतासिर करता है और इंसान माहौल को मुतासिर करते हैं। तो देखते हैं कि इस बाब में हमें क्या जवाब मिलते हैं, क्या तफसील मिलती है इस जवाब। अब बच्चों को बाब के मुतालिका मतन के दर्ज झैल मशगूलात से आगाह करें। आप बताएंगे कि बच्चों, आप मौसम के बारे में पढ़ेंगे, आब हवा के बारे में पढ़ेंगे, कुदरती आफात के बारे में पढ़ेंगे और फिर आबादी के बारे में, आबादी के कुछ पहलुओं पर वो मुताला करेंगे। तदरीसी तैयारी के लिए मशवरे। पहला मशवरा वही मामूल का है कि आपको मुहैया किए गए निसाबी ब्रेकअप के मुताबिक बाब के इस हिस्से को असबाक में तकसीम करें और उनके मुताबिक अपने सबकी मंसूबे तैयार करें। मौसम के अनासिर को ज़हन नशीन कर लें ताकि उनका फौरी हवाला दिया जा सके। ये बात मेरा ख्याल है कि मैं इससे पहले भी कर चुका हूं कि मौसम में क्या क्या चीजें आती हैं। हवा है, दर्जा हरारत है, बारिश या ना बारिश, हवा तेज है, हल्की है, इस तरह के जितने अनासिर हैं मौसम, उनको आप याद कर लें कि जब भी आपने मौसम के अनासिर बताने हैं बच्चों को, तो आप उनका फौरी हवाला दे सके किसी माहिर को देखे बगैर। इसके बाद है कि अच्छी तरह समझ लें कि खते उस्तवा यानी इक्वेटर क्या है, और ये भी कि तूल बल्द और अर्ज बल्द का
اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی بات ہم کریں گے جب ہم متن سے متعلق تشریحات کی بات کریں گے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں محترم ٹیچر، یہ آپ سے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایکویٹر کیا ہے، خط استوا کیا ہے، اس کے بارے میں بات تو ہم بدرآباد میں کریں گے، لیکن میں یہاں صرف اتنا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خط استوا کو دیکھنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ گلوب کا استعمال کریں۔ گلوب پر آپ کو یہ جو ایکویٹر یا خط استوا کی لائن ہے یہ بالکل واضح نظر آتی ہے، جو زمین کے ایک فرضی خط ہے جو بالکل زمین کے وسط میں کھینچا گیا ہے۔ اس کے بعد سائیکلون کے پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ تاکہ بچوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں، یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے آپ کا، ایک دفعہ آپ سمجھ لیں گے۔ سائیکلون چونکہ اس کا ذکر بہت ہوتا ہے اور کبھی آ جائے تو پھر ہر طرف ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں ہر طرف پھر اس سائیکلون کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو سائیکلون آتا کیسے ہے، یہ جاری کیسے رہتا ہے، اور پھر یہ نقصانات کیسے کرتا ہے۔ آخری مشورہ پھر معمول کا ہے کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرنگ الفاظ و معانی۔ فضا زمین کے اوپر سے لے کر جہاں تک ہوا اور آکسیجن موجود ہے یہ ساری فضا ہے، جسے انگریزی میں ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ فضا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر خلا شروع ہوتی ہے۔ محلول ویسے تو ظاہر ہے آپ کو بخوبی علم ہے اور بچوں نے بھی یہ لفظ سنا ہوا ہے، لیکن محترم ٹیچر میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کسی سٹیج پہ کہ میں اگر یہ الفاظ اس فرہنگ میں دیتا ہوں، ان کے معنی لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب مت لینا کبھی بھی کہ مجھے آپ کے علم پر کوئی شک ہے۔ آپ کو معنی یقیناً بہت سے الفاظ کے آتے ہیں، شاید کبھی کوئی ایک آدھ لفظ ایسا ہوگا جس کے نہ آتے ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے، میں چونکہ ان الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھ کے لکھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مستند معنی ہو جاتے ہیں، صرف اندازہ کر کے میں نہیں لکھتا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ میں بالکل مستند لغت میں سے لے کر یہ ان الفاظ کے معنی لکھتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو معنی آتے تو ہوتے ہیں کچھ سب الفاظ کے، بچوں کو کن الفاظ میں ان کے معنی بتائے جائیں، بعض اوقات اس معاملے میں مشکل پیش آ جاتی ہے ٹیچرز کو، تو میں آپ کی آسانی کے لیے کہ بچوں کو آپ ان الفاظ میں ان کے معنی بتا سکیں۔ اب محلول کس کو نہیں پتا، بچوں کو بھی پتا ہے، لیکوڈ، لیکن آپ اس کے معنی اس طرح پر بتائیں گے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اشیاء آپس میں اس طرح گھل مل جائیں کہ بظاہر ایک ہی نظر آئیں تو اسے ان چیزوں کا محلول کہا جاتا ہے۔ باد ہوا، بلکہ اس سے ایک مرکب لفظ بنتا ہے باد و بارہ، اس میں باد ہوا ہے، بارہ بارش ہے۔ عرض چوڑائی، طول اور عرض استعمال ہوتے ہیں۔ مرطوب گیلا، تر۔ آخری مشورہ پھر معمول کا ہے کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ فضا زمین کے اوپر سے لے کر جہاں تک ہوا اور آکسیجن موجود ہے یہ ساری فضا ہے، جسے انگریزی میں ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ فضا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر خلا شروع ہوتی ہے۔ محلول ویسے تو ظاہر ہے آپ کو بخوبی علم ہے اور بچوں نے بھی یہ لفظ سنا ہوا ہے، لیکن محترم ٹیچر میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کسی سٹیج پہ کہ میں اگر یہ الفاظ
اس فرہنگ میں دیتا ہوں، ان کے معنی لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب مت لینا کبھی بھی کہ مجھے آپ کے علم پر کوئی شک ہے۔ آپ کو معنی یقیناً بہت سے الفاظ کے آتے ہیں، شاید کبھی کوئی ایک آدھ لفظ ایسا ہوگا جس کے نہ آتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے، میں چونکہ ان الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھ کے لکھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مستند معنی ہو جاتا، صرف اندازہ کر کے میں نہیں لکھتا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ میں بالکل مستند لغت میں سے لے کر یہ ان الفاظ کے معنی لکھتا ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو معنی آتے تو ہوتے ہیں کچھ سب الفاظ کے، مگر بچوں کو کن الفاظ میں ان کے معنی بتائے جائیں، بعض اوقات اس معاملے میں مشکل پیش آ جاتی ہے ٹیچرز کو، تو میں آپ کی آسانی کے لیے کہ بچوں کو آپ ان الفاظ میں ان کے معنی بتا سکیں۔ اب محلول کس کو نہیں پتا؟ بچوں کو بھی پتا، لیکوڈ، لیکن آپ اس کے معنی اس طرح پھر بتائیں گے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اشیاء آپس میں اس طرح گھل مل جائیں کہ بظاہر ایک ہی نظر آئیں تو اسے ان چیزوں کا محلول کہا جاتا ہے۔ باد ہوا، بلکہ اس سے ایک مرکب لفظ بنتا ہے باد و بارہ، اس میں باد ہوا ہے، بارہ بارش ہے۔ عرض چوڑائی، طول اور عرض استعمال ہوتے ہیں۔ مرطوب گیلا، تر، تھراہٹ، ہم کہتے ہیں نا تھر تھر کانپ رہا تھا فلاں شخص۔ ذخیرہ کرنا، اکٹھا یا جمع کرنا۔ افراد، فرد کی جمع، اس کے معنی ہیں لوگ۔ دیہی، گاؤں کی۔ معاش، روزی، معاش اور لفظ ہے، میم پیش ہے میم پر تو وہ اور لفظ ہے، پھر اس سے معاشرتی بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، یہ معاش ہے، روزی۔ نکاسی، نکالنا۔ ڈرین کرنا، ڈرینیج ہوگا نکاسی کا ترجمہ انگریزی۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا خط استوا کا، ایکویٹر، جس کا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ گلوب کا استعمال کریں، اس پہ زیادہ یہ لائن واضح ہے۔ زمین کے درمیان کے گرد، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ مڈل جو ارتھ کا مڈل ہے، فرضی لائن ہے، زمین کو شمالی اور جنوبی نصف کروں میں، یعنی ہیمسفیئرز ان کو کہتے ہیں، ان میں تقسیم کرتی ہے۔ کرہ آپ حصہ سمجھ لیں تو ایکویٹر کی جو لائن ہے، اس کے اوپر جو زمین کا حصہ ہے اسے شمالی کرہ کہتے ہیں، اور اس کے نیچے جو بھی حصہ ہے تمام کا تمام اسے جنوبی کرہ کہتے ہیں، اور دونوں الگ الگ پھر ظاہر ہے نصف کرے ہو گئے۔ اسموک اور فوگ کو ملا کر بنتا ہے، جو عام طور پر ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ نومبر دسمبر میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی تیاریاں اس سے نمٹنے کی اکتوبر میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دھند ہے جو فضا کی آلودگی سے گہری ہو گئی ہو۔ دیکھیے دھند، عام دھند تو ہوتی ہے، لیکن جب اس میں دھواں شامل ہو جاتا ہے، فیکٹریوں کا، یہ اینٹوں کے بھٹے ہیں وہاں کا، تو اس دھوئیں اور دھند کے ملنے سے جو آلودگی جب وہ گہری ہو جاتی ہے تو اس سے اسموک بنتا ہے، اور جو فوگ یعنی اسموک کا ایسم لے لیا گیا اور فوگ کا او جی لے کے اس دونوں الفاظ سے ملا کر ایک لفظ بنے اسموک۔ ڈیم اور بیراج، یہ دونوں چونکہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دریا پر باندھا گیا بند، اس سے پانی روک کر بجلی پیدا کی جاتی ہے، ڈیم کہلاتا ہے، اور پانی کے زور کو کم کرنے کے لیے دریا پر بنائی گئی دیوار نما رکاوٹ بیراج کہلاتی ہے۔ اب فرق کیا ہوا خاص کہ ڈیم جو ہے اس میں پانی کو پہلے روکا جاتا ہے اور پھر اس کو پریشر سے جب نیچے بھیجا جاتا ہے تو اس سے پھر بجلی پیدا کی جاتی ہے، تو ڈیم سے بجلی پیدا ہو۔ اور جو بیراج ہے یہ ایک، آپ یوں سمجھیں کہ ایک دیوار سی بنا دی جاتی ہے
جس کی مدد سے پانی کے زور کو کم یا زیادہ جو بھی کرنا ہو، کبھی پانی چھوڑ دیا، کبھی ضرورت ہے تو روک لیا، اسے بیراج کہتے ہیں۔ اب جیسے منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، بیراج اور ہیں، جیسے گدو بیراج ہے سکھر کے قریب۔ سائیکلون کیسے پیدا ہو؟ اب یہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے گا، اور مزید تفصیل اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو کسی متعلقہ کتاب سے، یا اب تو گوگل میں ساری معلومات مل جاتی ہیں آپ کو۔ سائیکلون پہ آپ کو ایسیز بھی ہوتا یہ ہے کہ جب گرم ہوائیں سطح سمندر سے اوپر اٹھتی ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں ان کی جگہ لینے تیزی سے آتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ گیپ جو اب پیدا ہوا ہے اس کو تو فل کرنا ہے ہوا نے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں بھی گرم ہو کر اوپر، یہ عمل مسلسل ہونے سے سائیکلون آتا ہے، جب تیز ہو جائے یہ عمل تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی 20 فٹ تک بلند لہریں سینکڑوں میل کے ساحلی علاقوں کے درختوں اور خشکی کے جانوروں کو ختم کر سکتی ہیں۔ اب جب 20 فٹ تک لہریں اٹھیں گی سمندر کی تو وہ لہریں ظاہر ہے پھر ساحلی علاقوں پر پھیلیں گی، اور اس سے پھر جو تباہی آتی ہے ظاہر ہے یہ تو درختوں اور خشکی کے جانوروں کو ختم تو کر سکتی ہیں، لیکن اگر ساحل کے قریب عمارتیں ہیں تو پھر ان کو بھی نقصان پہنچے، اور اگر وہاں آبادی ہے جتنی بھی ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ یہ سرگرمی ویسے تو یہ صفحہ نمبر 72 پر 5 سرگرمیاں ہیں، لیکن اس میں سے جس سرگرمی کا انتخاب میں نے کیا ہے آپ کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے، معاف کیجیے گا غلط لفظ بول گیا، شنید کہاں ہے اس میں، تو آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، وہ ہے سرگرمی نمبر 3، اور یہ ہے کہ پانی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کے 5 اسباب بتائیں اور کمرہ جماعت میں ان پر بات کریں۔ تو یہ سرگرمی ظاہر ہے آپ نے کروانی ہے، اس میں میں نے بھی کوشش کی ہے کہ 5 اسباب میں شامل کر دوں کہ بھی کن اسباب کی بنا پر ہمیں پانی کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ پانی کی قلت بڑھ رہی ہے، دوسرا پانی کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے اتنا تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی قلت پیدا ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ماحول کا تحفظ بہتر ہوگا جتنا ہم پانی بچائیں گے، ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے، اور آپ بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم قدرتی وسائل کو بڑی بے دردی کے ساتھ استعمال کرنے کے عادی، وہ چاہے جنگلات ہوں چاہے وہ پانی ہو۔ اس سے پھر اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ پانی استعمال کرتے ہیں تو ماحول کا تحفظ بہتر ہوگا۔ پودوں، جانوروں اور تفریحی مقاصد کے لیے جیسے گولف ہے، سوئمنگ پول ہیں، ان کے لیے پانی دستیاب رہے گا، میسر رہے گا، اور پھر صفائی ستھرائی کے لیے پانی دستیاب رہے گا۔ آپ بچوں کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ اسباب شامل کر سکتے ہیں اپنی فہرستوں میں، لیکن آپ ایک اور نقطہ بھی ان کے علم میں لائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں خبر یا اس پر تبصرہ کوئی پانی کے حوالے سے کہ مستقبل میں کہا یہ جاتا ہے دنیا بھر میں کہ مستقبل میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پر ہوں گی، پانی کے لیے جھگڑے ہوں گے ملکوں کے درمیان۔ ایک دریا اگر کسی اور ملک سے دوسرے ملک میں آ رہا ہے، اور جس ملک سے آ رہا ہے اس نے اگر اس پہ ڈیم بنا لیے ہیں، پانی وہاں زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو جس ملک میں وہ دریا پہنچ رہا ہے وہ پھر اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں جنگیں پانی پر ہوں گی۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔